This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट शाया की है जिसमें उन्होंने बताया है कि लैंड एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा है पाकिस्तान का और उसके बाद पुलिस का नंबर आता है. पहली दफ़ा उन्होंने आर्म फोर्सेस को भी इसमें शामिल किया है और उनको 9 नंबर पे रखा है और एजुकेशन को 10 पे रखा है. मुख्तलिफ जो रैंकिंग्स आई हैं उस पर हम बात करेंगे, मगर इस बात पे एक जो चीज़ हम एम्फसाइज़ करना चाहेंगे आज वो ये है कि 2 साल पहले तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जब ये रिपोर्ट शाया करती थी तो उनके जो हेड हुआ करते थे जो भी वो टीवी पे आके बहुत तफसील से हमें अपने सब बातों को बताया करते थे. लेकिन पिछले साल उनको इतनी थ्रेट दी गई कि वो उन्होंने टीवी पे आना ही बंद कर दिया. हमारे कॉल्स को लेते हैं लेकिन वो कहते हैं कि जी मुझे फ़िज़िकल थ्रेट्स हैं और मैं आई कैन नॉट कम टू योर स्टूडियोज़. कभी कभी फ़ोन पे बात कर लेते हैं. हम ये सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों किया गया. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तो सिर्फ आपको आईना दिखाती है. इस आईने को तोड़ने से आपकी जो गंदी सूरत है वो बदल तो नहीं जाएगी. इस सिटिंग हुकूमत के कुछ लोगों ने वो आदिल जिलानी साहब को पिछले दफ़ा इतना ज़्यादा हरास किया था. हम इस पर प्रोटेस्ट करते हैं. आज हम उनको बुलाना चाह रहे थे लेकिन वो इसी वजूहात की वजह से वो आ नहीं सकते. तो उसकी उनके बजाय मैंने अपने कोलीग अली नासिर साहब को दावत दी अपने स्टूडियो में कि वो आएँ, क्योंकि उनकी भी एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो और इन चीज़ों पे बड़ी नज़र रखते हैं. आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे भी उनको देखा होगा. अली साहब, ये जो सूरत हाल है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल इदारा है. आदिल साहब से हमने पूछा था कि फ़ंड कौन करता है तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के लोग देते हैं जो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, गुड गवर्नेंस हो. जेनेवा बेस्ड कंपनी है, उसका कोई ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है. पूरी दुनिया में ये करता है. और यहाँ अगर वो आपको आईना दिखा रहा है तो उसको इस तरह से प्रोसिक्यूट करना कि उसका जो बेचारा जो भी हेड हो, एक तो उसके ज़ातियात पे बातें लेके आना कि तुम ये थे वो थे, आपने टॉक शोज़ में सुना होगा, और उस पर बाद में उनको इतना डराया कि उन्होंने बेचारे ने आना ही बंद कर दिया. पहले तो आप इस पर कमेंट करें. जी, आप जैसे बता आज अगर वो आदिल साहब यहाँ होते तो कितना अच्छा शो होता. जी, बल्कि अभी भी हम कोशिश करते रहेंगे कि अगर उनसे राब्ता हो जाए. लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि तारिक साहब, जो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसका मकसद ये कि शफाफियत लाई जाए आपकी मईशत के अंदर. और जैसे आपने कहा कि आईना दिखाने का मकसद भी यही है कि किसी को रिडिक्यूल या ह्यूमिलिएट करना नहीं है, बल्कि एक मईशत को, एक माशरे को और एक जिसे आप कह सकते हैं इंतजामी ढांचे को ये बताना कि भाई तुम में ये खामियां हैं, इन खामियों को दूर कर लो. ठीक है, यहाँ पर हमारे यहाँ बड़े मनफी अंदाज में लिया जाता है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को वो उसको उन्होंने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से ताबीर दे दिया. नहीं, जमहूरियत से ताबीर दे दी. वो अच्छा था, डिक्टेटर अच्छा था, हम खराब हैं. भाई आप जमहूरियत में तो सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं और पार्टीज भी शामिल हैं कोलिशन में. और अगर एक चीज़ है तो है, उसको आप ठीक कर लें. उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? जी बिल्कुल तारिक साहब, बात यह है कि उस चीज़ को ठीक करने के लिए पहले ये तस्लीम करना पड़ेगा कि चीज़ खराब है. हाँ, असल तो मसला ये है. अब ये चीज़ आप सियासी रंग दे देते हैं. जी, अब इस चीज़ को इसलिए ये सियासी रंग देते हैं क्योंकि ये महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ करप्शन का लेवल बेसिकली एक हुकूमत को डिस्क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी होता है. हाँ. आपको पता है माजी में भी ये हो चुका है 2 हुकूमतों के साथ. वो घबरा जाते हैं. जी, इसलिए वो थोड़े से बौखला भी जाते हैं, घबरा भी जाते हैं. अच्छा, इस तासुर को थोड़ा तब्दील करने की ज़रूरत है, थोड़ा हुकूमत को बताने की ज़रूरत है. और जो लोग बरसरे इक़्तिदार होते हैं उनको ये बताना है कि भाई देखें, अगर कोई करप्शन है, देयर समथिंग रॉन्ग इन द सिस्टम तो फिक्स इट. इसमें क्या बुराई है? अच्छा, फिक्सिंग के अंदर ये है कि अगर आप देखिए करप्शन जो है उसको अगर आपने ठीक करना है तो आप निज़ाम ले आइए, निज़ाम में तब्दीली कर लें. असल तो यही है ना. और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या हम लोग भी अक्सर बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस आउटसाइड हम सजेशंस देते रहते हैं कि सिस्टम को सही करने की जरूरत है. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन की आपने बात की, इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है सरमायाकारों से. जो सरमायाकारी हमारे मुल्क के अंदर आती है, देखिए हम हमेशा स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे होते हैं लेकिन दरअसल वो सरमायाकारी आती है और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होती है. बिल्कुल, वो स्टॉक तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में. और लोग उसके रीप रिवॉर्ड्स करते हैं ऑन द लॉन्ग टर्म. और सबसे ज्यादा जो हमेशा एम्फसाइज किया जाता है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनको आप भी रिप्रेजेंट करते रहे काफी अरसे तक और अभी कर रहे हैं, वो लोग जो हैं अपना पैसा बाहर के मुल्क में कमाते हैं और पाकिस्तान में आके रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. 80% उनका रियल एस्टेट में खर्च होता है, जो कि एक कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है. नेचुरली मैं ये नहीं कहता कि आई डोंट फेवर के अगर कीमतें बहुत ज्यादा रियल एस्टेट की बढ़ जाए फिर तो गरीब के हाथ से निकल जाती है चीज वो. लेकिन वो लोग आके इन्वेस्ट करते हैं और ये एक हकीकत है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं. और आप हैरान होंगे
کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ہم لیتے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر جو پلینز ہیں، یعنی کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ہموار علاقے ہیں، وہاں کے کوئی زیادہ تر تو پہاڑی علاقے ہیں، لیکن میرپور وغیرہ، یہاں پر آپ کو ایسے گھر ملیں گے، ایسی پراپرٹیز ملیں گی جو آپ کو حیران کریں گی. ایک گجرات کے پاس ایک علاقہ ہے، اگر میں غلط نہ ہوں ڈنگا اس کا نام ہے، آپ چونکہ بینکاری سے بھی منسلک رہیں، وہاں کے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ وہاں پہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. دیکھیں ان سے ہماری بیک بنتی ہے، جو بھی اچھا کیا برا کیا انہوں نے ملک سے باہر گئے، دس از ناٹ ریلیٹڈ. اگر وہ ہماری اکانومی کو کسی طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہماری اکانومی کی طرف تو یہ ایک اچھی چیز ہے. تو یہ لوگ ڈسکریج ہو رہے ہیں نا، آپ ریڈ ٹیپزم کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی آپ یہ لیز کروائیں، فلاں کرائیں، ہر پراپرٹی کے 5 کاغذ ہیں، 10 فائلیں. اصل تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. دیکھیں نا، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. آپ اگر جا کے کوئی پراپرٹی لیتے ہیں، خاص طور سے اوورسیز والا آتا ہے یہ 10 دن کے لیے، جی جی بالکل. وہ ایک ہفتے تو اپنے بھائی بہنوں سے ملنے میں لگا، ایک ہفتے میں وہ کتنی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے. وہ جا کے ایک پراپرٹی خریدتا ہے، جی اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ لیز پراپرٹی ہے، آپ کے نام لیز ہو گئی، آپ بڑے خوش ہو چلے گئے. بعد میں چلا یہ پراپرٹی اور لوگوں پہ بھی لیز کی ہوئی ہے. نہیں، لیکن آپ کی انویسٹمنٹ بڑی انسیکیور ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ جب آپ یہاں سے چلے جاتے ہیں، ایک تو آپ نے بتایا پیپر ایشو، دوسرا ایشو ہے قبضے کا. اس سے کیا ہے کہ ایک آدمی سائیکولوجیکلی پاکستان میں انویسٹ کرتے ہوئے گھبراتا ہے، جو کہ خود پاکستانی، جس کے بلڈ روٹس جس کے روٹس یہاں پر ہیں، وہ گھبراتا ہے. اور اس کی جو آپ نے جیسے بتایا کرپشن کی وجہ سے، انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا ڈیٹرنٹ جو ہے وہ کرپشن ہے. اور دوسرا سب سے بڑا ڈیٹرنٹ ہے وہ ہے لا اینڈ آرڈر اینڈ پیس، اس سے پولیس آ گئی. جی جی. تو انسان دونوں سائڈ سے جو انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آ رہی خوفزدہ ہو گئی. قبضے کی بات کی، اب ایک آدمی ہے اس کے ساتھ پاس لیز ہے، مثال کے چلو اس کے 2-3 لیز نہ بھی ہو، جی ایک قبضہ کرنے والا وہ کہہ دیتا ہے کہ جی میرا ہے، میں نے تو یہ کوئی بھی فالس ڈاکومنٹ، وہ آرام سے کیس چلا کے 4-5-6 سال کھینچ لیتا ہے. یہ تو بہت ہی لوز ہے. یہاں پہ دیکھیے کنائیونس آف جوڈیشری بھی ہو گئی ایک طرف سے دیکھا جائے. کیا جوڈیشری ایک جج کو پاس جب یہ کیس اس طرح کے فالس کیس آتا ہے اس کو کتنی دیر لگتی ہے کہ اچھا بھائی آپ اپنا لیز دکھا دیں، یہ اپنا لیز دکھا دیں. ایک آدمی آپ کو پراپر رجسٹرڈ لیز دکھا رہا ہے، دوسرا آدمی کچھ فالس قسم کے پیپرز دکھا رہا ہے، اس بیسس پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس طرح کے ڈیسیشن لینے میں کتنی دیر لگنی چاہیے؟ ہفتہ 2 ہفتہ، لیکن 4-5 سال یہاں نکل جاتے ہیں. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اتنی بڑی ڈسکریجمنٹ ہے. اور ابھی اوورسیز کی سچویشن اتفاق سے ایسی ہو گئی ہے، جس زمانے میں ہم نے ایڈوکیسی شروع کی تھی 88 میں، تو پاکستان کے حالات بڑے خراب تھے اور ویسٹ کے حالات بڑے اچھے تھے. جی. تو لوگ کہتے تھے یار ویسٹ چھوڑ کے ہم یہاں کیوں جائیں. لیکن 9/11 کے بعد سے لوگوں کا رخ ادھر ہوا، اور خاص طور سے اب کیونکہ وہاں کی معیشت خود بیٹھنا شروع ہو گئی، تو دے آر کمپیلڈ ٹو کم ہیئر. اینڈ آل وی نیڈ ٹو ریئلی گیو اے بوسٹ ٹو دس اکانومی از یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہو، کسی کی اونرشپ ہو تو بہت کلیئر کٹ ہو، اس میں کوئی ابہام نہ ہو. پولیس کو اگر آپ صرف جا کے کہہ دیں کہ جی میرے پراپرٹی پہ فلانا بیٹھا ہوا ہے، پولیس شوڈ ایکٹ امیڈیٹلی اینڈ ایوکٹ دس گائے کہ بھائی either you prove your ownership or you go. اچھا ایک اور چیز ایسا نہیں ہوتا. طارق صاحب بتاتا چلوں کہ انویسٹمنٹ کے اندر ایک اور بہت بڑا لاس جو پاکستان کو ہو رہا ہے وہ لاس آف ریونیو ہے. اور میں بتا دوں یہ ایک ہڈن ریونیو ہے جو بے تحاشا پیسے حکومت کو دیتا ہے. وہ آپ کا ہے یہ ٹرانسفر فی، لیز ڈاکومنٹ کے اوپر جو سٹیمپ ڈیوٹیز ہوتی ہیں. لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں. ہمیشہ کہا جاتا ہے صرف 2% پاکستان ٹیکس دیتا ہے، ٹیکس کے زمرے میں یہ نہیں آتا. لیکن لینڈ ریونیو جو ہے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن کرتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹائٹل دوسرے کے نام پہ جب ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے لوگ لاکھوں روپے کی سٹیمپ ڈیوٹی دیتے ہیں. ٹھیک ٹھاک ڈیوٹیز کہاں ہیں اس کی آڈٹ رپورٹس؟ آپ مجھے دکھائیں. 1% تو دیکھیے وہ لیتا ہے اسٹیمپ ڈیوٹی، تقریباً 1% جو ہے رجسٹرار لے لیتا ہے. آپ دیکھ لیں. اور 1% ٹاؤن کو ملتا ہے. ٹاؤن کی آمدنی بہت بڑھ گئی ہے بیکاز آف دس. اور گاؤں وغیرہ میں تعلقہ ہوگا، تعلقہ ہوگا جو بھی ہوگا. دس از اے ہیوج انکم. اور پتہ نہیں وہ کدھر جاتا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں نا، اس کے آڈیٹڈ فائلز مانگی جائیں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو پیسہ، وہ جو ریونیو ہم ارن کر رہے ہیں، ویئر از اٹ گوئنگ اینڈ وائی از اٹ ناٹ بینگ یوٹیلائزڈ ان دی رائٹ ڈائریکشن. اچھا واٹ از دی رائٹ ڈائریکشن، ہاؤ ول یو ڈیفائن؟ یہ بڑی ایک عجیب سا آپ سے سوال ہے. لینڈ ریونیو پہ جو پیسہ آپ نے کمایا ہے وہ لینڈ ڈیولپمنٹ پہ ہی لگنا چاہیے. وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیں نا اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر آپ کے ملک میں ویک ہے، جس کی وجہ سے اگین انفراسٹرکچر کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ساری چیزیں یہ براہ راست سرمایہ کاری سے ریلیٹڈ ہیں. طارق صاحب لوگ عموماً کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. دیز آر ناٹ ایڈمنسٹریٹو ایشوز. جب آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، ایشوز ہیں. جب آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو پوری امپلائمنٹ وغیرہ سب چیز سے ریلیٹڈ ہے. بالکل بالکل. اور آپ کے پاس اتفاق ہے، اللہ میاں نے ایک موقع دیا ہے. اگر آپ پچھلے 2000 سال کی ہسٹری دیکھیں تو کبھی بھی پاکستانیوں کے پاس 1000 بلین کبھی جمع نہیں ہوا تھا جو آج ہے. جی. میں پختونخوا کی بار بار بات کرتا ہوں
کہ پختونخوا جیسا غریب علاقہ، فاٹا جیسا غریب علاقہ، وہاں کے جو باسی ہیں ان بیچاروں نے اپنی پوری زندگی ضائع کی ہے، پوری جوانی ختم کر دی ان ملکوں میں رہ کے، لیکن اتفاق سے ان کے پاس اب اتنی رقم آ چکی ہے کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں اگر یہ رولز ریگولیشن بالکل شفاف ہو جائے. میں امریکہ کی بھی بات نہیں کرتا، آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، سعودی عربیہ کے نظام لے آئے. وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کسی اور کے زمین پہ بیٹھ جائے یا کسی اور کے گھر میں بغیر کرایہ دیے ہوئے 3 مہینے تک رہ جائے. 3 مہینہ تو گزرتا نہیں. کسی اور کو تو چھوڑ دیں، اسٹیٹ لینڈ کو ٹیک اوور کرنا تو کسی کی ذمہ دار فوراً فٹ پاتھ کے اوپر کو کھڑا ہو جائے بغیر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اس کا فوراً. جی اب وہ نظام لگا دیں. اگر آج شفافیت آ جائے تو صرف میں فاٹا کے لیے کہتا ہوں، فاٹا جس کو لوگ واقعی وہ علاقے غریب کے لوگ ہیں تبھی تو وہ کراچی آتے ہیں، لاہور آتے ہیں، باہر جاتے ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد ہے. ان کے پاس 100 بلین پڑا ہوا ہے اور وہ پورے کا پورا آ سکتا ہے. دے ہیو آل دا ڈیزائر ٹو برنگ اٹ ٹو پاکستان بیکاز فاٹا کے لوگ بڑے مذہبی لوگ ہیں. دے کی ناٹ فٹ ان یورپ، دے کی ناٹ فٹ ان اسٹیٹس. اگر وہ چلے بھی جائیں نا دے ول بی جسٹ لائک فش آؤٹ آف واٹر. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو اپنی بیٹیوں کو لے کے وہاں گئے اور جب بیٹیاں ڈسکو کر کے آ رہی ہیں تو ان کا کیا حشر ہو رہا ہے. خیر یہ تو آپ نے جیسے بتایا ایک معاشرتی مسئلہ ہے، لیکن شفافیت جو ہے نا معاشرتی مسئلہ بھی تو پش کر رہا ہے نا ان کو یہاں آنے پہ بالکل پش کر. ان کو بھی وہاں جا کے مزہ آتا ہے، لیکن جب وہ اپنے بچوں کا سوچتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں یار اپنے ملک چلے. یہ اچھا صرف آپ کو یہاں پہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. 1000 بلین آ سکتا ہے اس ملک میں اور یہ غربت تو پرانی بات ہو جائے گی اگر یہاں یہ ہو جائے. جی اصل میں ایک چیز میں آپ کو طارق صاحب اور بھی بتاتا چلوں کہ محبت تو اپنی جگہ ہے، لیکن پیسے کا اپنا جو ہے نا کوئی دین نہ کوئی ایمان ہوتا ہے. سچ میں یہ بات بھی صحیح ہے. پیسے کی انسان کا ہوتا ہے. ریٹرن بھی اچھے ہیں. جی ریٹرن بھی اچھے ہیں. وہ ہاں ریٹرن جیسے وہ ریٹرن کے لیے وہ اتنے اٹریکٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہوگا، میں آپ کو نئی بات بتاؤں گا، انویسٹمنٹ کا جو فلو آتا ہے خاص طور پہ ان پاکستانیوں سے جو کہ اوورسیز رہتے ہیں، وہ ہماری نیشنل سیونگز کے ادارے کی طرف بہت آتا ہے. کیونکہ لوگ وہاں پر جس طرح آپ کو پتا ہے اکنامک نالج وہاں پر بھی کم ہے، وہ نہیں جانتے انفلیشن ایڈجسٹڈ کیا ہوتا ہے. وہ یہاں پر آتے ہیں اپنے گاؤں اپنے شہر، جب وہ یہاں دیکھتے ہیں 15% اور اپنے ملک میں دیکھتے ہیں 1.5%، 1%، تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر انویسٹ کر دیں، کسی اسکیم میں لگا دیں، خاص طور پہ سیونگز آرگنائزیشن میں ڈالیں، نہیں تو بینکاری کے کوئی اسکیم میں ڈال دیں. اس سے ان کے گھر والے، ان کے گھر جو یہاں رہتے ہیں ان کے گھر یہیں سے چل رہے ہوتے ہیں. یا پھر وہ یہ سرٹیفکیٹس لے کر چلے جاتے ہیں، دے سلیپ اوور دیم فار ایئرز اینڈ ایئرز. وہ واپس آتے ہیں اور وافر منافع کماتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو یا تو یہیں پر انویسٹ کرتے ہیں یا پھر ری انویسٹ کر دیتے ہیں انہی اسکیموں کے اندر. دے ڈونٹ ٹیک دیٹ منی بیک، کیونکہ جب وہ ٹرانسلیٹ کریں گے ان روپیوں کو اپنے ڈالرز کے اندر تو ان کو برا لگے گا. اس لیے بہتر یہ کہ وہ یہیں پر انویسٹ کر دیتے ہیں. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ اسکیمز جو ہوتی ہیں اوور آل، ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے میں طارق صاحب آپ کو بتا دوں کہ میوچول فنڈ ہو گئے یا پھر اور انویسٹمنٹ اسکیم، یہ اتنے اگریسیولی ان کو مارکیٹ نہیں کرتے انٹرنیشنلی. میں آپ کو سیریسلی یہ بات بتا رہا ہوں. اور آپ حیران ہوں گے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بینک نے اشتہار چلایا ہو سوائے یہ کہ اپنے پیسے پاکستان بھیجنے تو ہماری فلاں برانچ پہ جا کے پیسے جمع کروا دو. نہیں بھائی، آپ پیسے کو ریٹین کرنے کی بات کریں. آپ یہ کہیں کہ آپ پیسے وہاں جمع کرائیں، ہم یہاں ریمٹ کر کے آپ کا اکاؤنٹ کھولیں گے، آپ کے پیسے یہاں پر محفوظ رہیں گے، آپ کا سرمایہ پاکستان میں لگا رہے گا، پاکستان کی معیشت کی طرف کنٹریبیوشن آئے گی، آپ کو اس پہ انٹرسٹ بھی ملے گا، آپ کو اس پہ پریفرنس بھی ملے گی، اور حکومت کو چاہیے کہ ان کو ٹیکس فری بھی کریں جو ان کی ریمیٹنسز ہیں. آپ دیکھیے کتنا پیسہ آئے گا طارق صاحب. اور دوسری چیز جو میں کیونکہ وہاں رہا ہوں گراس روٹ پہ 25 سال، ایک پرابلم جو ہے وہ ہمارے جو ریمیٹنس کی آپ بات کریں، ابھی بھی میرا اپنا اسٹیمیٹ ہے کہ 40 سے 50% ریمیٹنسز ہنڈی کے ذریعے آ رہے ہیں. یعنی کہ ایک آدمی ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھائی سعودی عربیہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ فون پہ ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں کہ جی اس نے مجھے 1 لاکھ روپے دے دیے، تم اس کے فیملی کو جا کے 1 لاکھ روپے ابھی دے کے آؤ 2 گھنٹے کے اندر. بالکل وہ 2 گھنٹے میں پہنچتا ہے اور وہ 2 گھنٹے بعد اپنے گھر فون کرتا ہے، وہ لے آیا 1 لاکھ روپے، ہاں آ گیا، اس نے ادھر ایک دے دیا. یہ بہت بڑا کاروبار ہو رہا ہے. اور طارق صاحب یہ بہت ایکسپینسو کاروبار ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اس پہ $1 پہ 1 روپیہ، $1 پہ 2 روپیہ، میں ایک ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو اس کو دینا پڑتا ہے جو اس ٹرانزیکشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. بالکل. لیکن آپ یہ محسوس کریں، آپ کو ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے، ہماری حکومت کو چاہیے اس کو ایز اے ریونیو جنریٹنگ یوز ہی نہ کرے. آپ جو انفارمل سیکٹر کے پاس جو جا رہے ہیں، آپ کیا کریں، فارمل سیکٹر میں یہی کام کریں، لوگ جا کے کیش کاؤنٹر میں جا کے لے لیں. سنیے، ریمیٹنسز آپ کے جو ہے نا وہ بڑھ کے 12 سے 20 ہو سکتے ہیں. جی صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. میں اس پہ بہت دنوں سے بولتا رہا ہوں، ایمبیسی میں ہر جگہ.
وہاں جیسے آپ سعودی عربیہ کی مثال لے لیں, وہاں بڑے بڑے کیمپس ہوتے ہیں جہاں ہمارے ہزار ورکرس جی رہتے جی ہیں, بالکل اینڈ نارملی دے آر ریموٹ ایریاز ناٹ ان دی سٹیز. جی جی بیچاروں کو ایک دن کی چھٹی ملتی ہے جمعے کے دن. آپ دیکھیں گے کہ وہ جو مارکیٹس ہیں مشہور مارکیٹ جیسے ریاض میں بتھا مارکیٹ ہے, بھر جاتی ہے. وہ بسوں پہ لے کے آتے ہیں ان لوگوں کو, اور ان کو بیچاروں کو صرف 4-6 گھنٹے کے لیے لے کر آتے ہیں, لا کے اتار دیتے ہیں, 6 گھنٹے بعد ان کو لے جاتے ہیں. دے آر ویری ریموٹ پلیسز. اس دوران جو ہے یہ سارے ٹرانزیکشنس ہو رہے ہوتے ہیں. میری بار بار سجیشن گورنمنٹ کو یہ رہی کہ جو ہمارے بینکس ہیں وہ اس طرح کے وینس چلائیں جو ان کیمپوں میں جایا کرے, اور وہ جا کے ان سے کلیکٹ کر کے لے آئے, کیونکہ جمعے کے علاوہ تو وہ کیمپ سے نکلتے نہیں ہیں. جی جی. جمعے کے دن بینک بند ہوتا ہے. اچھا طارق صاحب, میں آپ کو ایک اور بات بھی, ایک آپ کی سجیشن کے ساتھ ایک اور سجیشن بھی اٹیچ کر دیتا ہوں. حکومت کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ہمارے بینکاری نظام کو ایسا ایک سسٹم بنانا چاہیے جس سے پیسے کاؤنٹر پہ وہاں جمع ہوں, اور یہاں پر مطلب وہاں پر فورن کرنسی میں جمع ہوں, اور یہاں پہ روپیز, ناٹ فورن کرنسی, روپیز جو ہے وہ کیش کاؤنٹر پہ جا کے بندہ لے لے. بالکل فورن کے میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں, آئی ڈی کارڈ اپنی جتنی فارمیلٹیز پوری کریں, ناٹ اے روپی شوڈ بی چارج فار ٹرانزیکشن فی. آپ کے کوفرز, آپ کے جو ڈالر ہے نا, بڑھ جائیں گے آپ کے ملک کے اندر. یہ ریال دینار وغیرہ جو ہے نا, دے ول بی فلڈڈ ان یور کنٹری. آپ جو ہیں آپ کیا سسٹم کر رہے ہیں علی صاحب, یہ اوورسیز پہ کافی ہم چلے گئے. لیٹس گیٹ بیک ٹو دی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایشو. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1 سال میں کافی اشتہارات بھی لگائے ہیں روڈوں پہ لگے ہوئے کہ اف یو سی اینی کرپشن پلیز لیٹ اس نو. تو یہ تو ایک بڑا میں سمجھتا ہوں نیک کام ہے. اور عادل جیلانی صاحب کا جو میں نے تفصیلی آخری انٹرویو لیا تھا, اس میں انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی تھی کہ انہوں نے کہا وی آر ناٹ اگینسٹ دی گورنمنٹ, وی آر جسٹ پارٹنرس ٹو دی گورنمنٹ. ہمارے کیونکہ ورلڈ وائڈ ایکسپیرینس ہے, ہم یہاں کے ایکسپیرینس وہاں کے ایکسپیرینس وہاں ہم بتاتے رہتے ہیں. اینڈ ہی ٹولڈ می سم تھنگ ویری پازیٹیو کہ یہ جو ٹی سی پی امپورٹ وغیرہ کرتا رہتا ہے, اس کے لیے جو ٹینڈرنگ پروسیس تھا صرف ٹرانسپورٹیشن کا, اس کو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو لک کیا, اس میں ہم نے تبدیلیاں سجیسٹ کی, اور جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ تاکہ چیکس اینڈ بیلنس بیسکلی کہ بڈنگ آفرز وغیرہ کے پراپرلی آئے, یہ نہیں ہو کہ کسی کو دے دیا آپ نے اٹھا کے. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ صرف ٹرانسپورٹ پہ جو ہے نا 56 کروڑ روپے کی بچت ہو گئی. این ٹی سی پی نے بڑا اپریشیٹ کیا, ان کو تھینک کیا, تھینکس فار ہیلپنگ اس. اسی طرح کی چیزیں ٹرانسپیرنسی کے علاوہ اور بھی کنسلٹنگ کمپنیز ہیں دنیا بھر میں, وہ آپ کو بڑے اچھے اچھے میجرز بتا سکتی ہیں. دنیا بھر میں کرپشن پہ کنٹرول کیا گیا. اچھا طارق صاحب, یہاں پر میں آپ کو بتاؤں, یہاں پر ایک پروسیس سے ہمارے ہاں بڑا خوف ہے. خاص طور پہ آپ نے سنا ہوگا آج کل بڑا واویلا ہے کہ کمپیوٹر آ جائے تو دنیا کا ہر نظام ٹھیک ہو جائے گا. وہ تو خیر ہمیں پنجاب میں امتحانات میں پتہ لگ گیا کہ اٹ از دا ہیومن بیہائنڈ اٹ, اٹس دا برین بیہائنڈ اٹ. خیر, لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر نظام کو شفاف کرنا ہے تو بالکل نظام میں تبدیلی لانی پڑے گی. شفافیت کے لیے آسان طریقہ ہے آٹومیشن, پروسیجرز, اپنا ایک پراپر کوڈ آف کانڈکٹ کے ایس او پی جسے باہر کہا جاتا ہے, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز, وہ آپ اگر ڈیولپ کر لیں تو آپ کو بہت سی بچت ہو سکتی ہے. لیکن دوسری جانب کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے مفادات کے ساتھ یہ براہ راست ٹکراؤ میں بہت زبردست اصل بات ہے. ابھی اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں, تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح اگر ٹرانسپیرنسی بڑھائی جائے تو ملک میں بہتری آ سکتی ہے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لے کے پھر آتے ہیں. خدا حافظ. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پہ, اور ہم یہ بات یہ کہہ رہے تھے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پوری دنیا میں آپریٹ کرتی ہے. ایک ادارہ ہے جو ملک دنیا میں ٹرانسپیرنسی لانے کی کوشش کرے فار دا بینیفٹ آف دا پیپل. جب ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بہتر ہو جاتی ہے, لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہوتی ہے, عوام کے لیے وہ کام کری. جنیوا بیسڈ کمپنی ہے, اس کے ریسورسز پہ بھی ہم نے بات کی ہے کہ بھائی پیسے کہاں سے آتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں ڈونیشنز وغیرہ دیتے ہیں لوگ جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں کرپشن کم ہو جائے. اور وہ جو باتیں کہتے ہیں وہ کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوتی, اور وہ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرتے ہیں کہ جی ہم نے ہنگری میں یہ کیا, ہالینڈ میں یہ کیا. اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اشتہارات بھی آتے ہیں ٹی وی پہ, بل بورڈس لگے ہوئے ہیں کہ جی اگر آپ کوئی کرپشن دیکھتے ہیں تو ہمیں بتائیں. ہم ابھی علی ناصر سی سی پہ بات کر رہے تھے
کہ جیسے ٹی سی پی کی ہم نے مثال دی کہ وہاں پہ انہوں نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا اور بیسکلی انہوں نے باہر کے جو پریکٹسز ہیں وہاں اپلائی کر دیے تو 56 کروڑ روپے کی سیونگ ہو گئی ان کے ٹرانسپورٹیشن کے جو ٹینڈرنگ ہوتی تھی اس میں. اسی طرح کی گڈ پریکٹسز اور جگہ بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. ہم نے لینڈ ڈپارٹمنٹ کا بڑا ذکر کیا, علی نے بہت تفصیل سے بتایا کہ لینڈ ڈپارٹمنٹ کی انیفیشنسیز اور کرپشن کی وجہ سے کس طرح سے ہمارے انویسٹمنٹ رکتے ہیں. علی کنٹینیو کرتے ہیں تھوڑا سا اسی پہ. ایک جیسے جو ہمارے ملک میں کنٹرولز بہت زیادہ ہیں اور دنیا بھر میں یہ بات ایگریڈ ہے, کنٹرول از ایکول ٹو کرپشن. جی جی, ڈی ریگولیشن از دا کی ورڈ. دنیا میں جہاں بھی دیکھا گیا کہ کنٹرولز رہے یا کوئی ایسا سسٹم بنایا گیا کہ کسی ایک کمپنی کو بہت زیادہ پاور دے دی گئی, کمپیٹیٹرز کو اس کے قریب آنے نہیں دیا گیا, وہاں پہ کرپشن بھی شروع ہوئی, وہاں پہ پرائسز بھی اوپر چلی گئی, سروسز بھی سفر کرتی ہیں. ہمارے سامنے ریورس آپ کو پی ٹی سی ایل کا کیس یاد ہے. جی جی, جب پی ٹی سی ایل ہوتا تھا تو فون 10 سال 20 سال نہیں ملتا تھا. اب جب کمپٹیشن کریٹ ہوا تو پی ٹی سی ایل کی سروس بھی بہت اچھی بڑھ گئی اور باقی دو لوگ بھی کر رہے ہیں. تو ڈی ریگولیشن از ویری امپورٹنٹ. ایک میں کیس آپ کو پہلے دینا چاہتا ہوں, اس پہ میرا بڑا, کیونکہ میں جب پاکستان آیا اور مجھے پتا چلا کہ آٹا نہیں مل رہا تو میں بڑے زور سے ہنسا کہ ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا ایسا ہے, آٹا نہیں مل رہا. میں خود گیا دکان پہ تو انہوں نے کہا جی ہم آٹا نہیں بیچتے. میں نے کہا کیوں نہیں بیچتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے اقرار نامہ ہم سے لکھوا کے لے گئے فوڈ ڈپارٹمنٹ والے کہ 25 روپے سے اوپر آٹا نہیں بیچنا. جبکہ اسی سال گورنمنٹ نے 950 روپے کا ویٹ کا پروکیورمنٹ ریٹ بنا دیا تھا. ویری پراؤڈلی, گڈ فار دا رورل ایریا, آئی فلی انڈورس دیٹ. آپ کے اندر اتنی مورل کریج نہیں ہے کہ 24 روپے میں آپ گیہوں خریدنے کے لیے کہہ رہے ہیں خود, اور 25 روپے میں کراچی شہر میں وہ آٹا بک جائے. کیسے روپے ہو سکتا ہے؟ کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کس عوام کے انٹرسٹ کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ انٹرسٹ آپ نے یہ پروٹیکٹ کیا کہ آخر میں وہ غائب ہی ہو گیا مارکیٹ سے. اس میں اصل میں طارق صاحب اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں اسیس نہیں کر پاتے کہ ذمہ داری کس کے سر پر ہے. یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کیا چیز ہے, کہاں سے آیا؟ جی میں آپ کو وہی بتاتا ہوں. یہ کس طرح کی حرکت ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آٹا, اب اس پہ شروع سے جیسے آپ ایگریکلچر کے اندر بیس پہ جاتے ہیں, یہاں پر بھی آپ بیس پر گئے. یہاں پر ایک سیڈ بورڈ موجود ہے, اس کے علاوہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ موجود ہے. یہ پروونشل آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں. پھر اس کے علاوہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ظاہری بات ہے اس کو پوری فنکشن کو ایک طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے زراعت کا ہے. پھر فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس آخری ہے, وہ جو جیسے انکریج کرے گا کسانوں کو کہ وہ لگائیں. جیسے آپ پنجاب میں جائیں تو سڑک پہ لکھا ہوا ہے گندم اب کاشت کرو. جی جی بالکل بالکل, یہ فیسیلیٹیشن سے لے کر فوڈ ڈپارٹمنٹ تو مجھے بہت اچھا لگا پنجاب. فیسیلیٹیشن کا جہاں تک تعلق ہے, اب اس کے بعد آ گیا فوڈ ڈپارٹمنٹ فکسنگ دا پرابلم. اچھا یہ فرق ہے, میں آپ کو بتاؤں. اچھا فوڈ الگ ہے, ایگریکلچر فرق ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے, کیونکہ وہی بات آپ نے بتائی. فوڈ سے جی جی بالکل, جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اسی طرح ہے کہ کنٹرولز اور ریگولیشن اتنے زیادہ ہیں کہ پانی کا وزیر اور ہے اور گلاس کا وزیر اور ہے. تو آپ نے اگر ایک گلاس پانی پینا ہے تو آپ کو 2 وزیروں کے ہاں جو ہے حاضری دینی پڑے گی, ہاتھ باندھ کے کہ سر میں ایک گلاس پانی پی لوں. وہ گلاس کے لیے آپ کو ادھر بھیجے گا, پانی کے لیے آپ کو ادھر بھیجے گا. اسی طرح جو فوڈ ہے یہی کوارڈینیشن موجود نہیں ہے. اب فوڈ ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا, اس کے پاس یہ اسیسمنٹ موجود نہیں ہے کہ کتنے ایریا کے اوپر کاشت ہوئی ہے. دیکھیں نا یہ ساری چیزیں جو ہے پلاننگ. اچھا سر اس کے لیے ایک ہمارے یہاں موجود ہے جناب ایک پلاننگ کمیشن, اس کے بعد ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ صوبائی سطح کے اوپر موجود ہے, میں آپ کو بتاؤں, جس کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوتا ہے. ڈو یو نو دس؟ پلاننگ کا, صرف پلاننگ کا. جی جی, اور اب تو ہر آدمی کو جو گریڈ 21 میں آتا ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری بنا دیا جاتا ہے. پہلے ایک ہی ہوتا تھا ایڈیشنل چیف سیکرٹری. اس کے نیچے میں آپ کو بتاؤں بے شمار گریڈ 20, گریڈ 19, گریڈ 18 کے کنسلٹنٹس اور یہ لوگ موجود ہیں. ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ سال کے شروع میں بتائیں کہ بھئی اتنی کاشت کی ہمیں ضرورت ہے. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا یہ پورا پروسیس ہے. جب ٹرانسپیرنسی اس کو کرے گی نا تو پھر ہر چیز کو اسیس کر لیا جائے گا, تو ایکسپوز ہو جائیں گے. جہاں تک آپ نے بات کی فوڈ ڈپارٹمنٹ کی, میرے خیال نیڈ آئی سے مور کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو ایک آپ موازنہ کر رہے تھے بریک کے دوران کہ مارکیٹ کے اندر کس ریٹ پہ بک رہی ہے اور کسان سے یا کاشتکار سے کس ریٹ پہ لی جا رہی ہے, اور پھر ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں غیر یقینی قسم کی صورتحال پیدا کر دی گئی کہ وہ تقریباً اسی قیمت پہ خریدا جا رہا ہے کسان سے اور اسی قیمت پہ بیچا جا رہا منڈی میں. تو بیچ میں کون کمائے گا؟ آرتھی کمانے والا, 1000 مڈل مین انہوں نے کمانا ہے, تو کیا کمائیں گے؟ ایک ایک پیسہ کمائیں گے. پھر ذخیرہ اندوزی ہوگی, ذخیرہ اندوزی سے مسائل پیدا ہوں گے, اور بغیر کنائیونس, ہمارے ملک کے اندر سر کی ورڈ ہے کنائیونس,
ہمارے علی اس پہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو میں نے اپنی ذاتی ایکسپیرینس بتائی, جب میں تھک گیا آرگنائز علاقے میں آٹا ڈھونڈتے ڈھونڈتے, انہوں نے کہا سر آپ ایک کام کریں, کچی آبادی میں چلے جائیں, اچھا وہاں آپ کو 37 روپے کا آٹا مل جائے گا, کیونکہ وہاں پولیس والا نہیں جا رہا, فوڈ ڈپارٹمنٹ والے جائے گا تو اس کو ماریں گے وہ. جی اچھا اس کے بعد پھر ایک اور چیز میں نے آبزرو کی, ایک تو کچی آبادی میں آٹا مل رہا تھا, دوسرا بڑے بڑے جو میٹرو اور امتیاز جیسے بڑے شاپس پہ مل رہا تھا آٹا ایٹ دا ریٹ آف 37. وہاں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جا کے اسے کہے کہ بھائی 25 روپے کا جو ہم نے طے کر دیا ہے تو تم نے 37 کا کیوں بیچا. اچھا میں وائی ٹو رولز فار دا سیم تھنگ. اچھا سر میں آپ کو رولز بھی بتا دوں. رولز یہ ہے کہ ایک جنرک کی ریٹ آپ فکس کر سکتے ہیں. حیران کن بات, ایک جنرک آپ نے کہا کہ جی آٹے کا ریٹ یہ ہوگا, کیونکہ ہم لوگ اس کو ایک ہی ٹریٹ کرتے ہیں. دوسرا آدمی کہتا ہے میں نے اس میں ویلیو ایڈ کی, تو میں نے یعنی پیکیجنگ کی ہے, برانڈنگ کی ہے, 25 روپے سے وہ 37 کی ہوگی. آف کورس وہ کر سکتا ہے. دیکھیں نا, یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رولز جتنے زیادہ آپ بناتے جائیں گے, جتنا زیادہ آپ کنٹرول لاتے جائیں گے, آپ اوپن مارکیٹ میں چھوڑ دیں, آپ ہر شخص کو آزادی دے دیں, بیریئرز ٹو انٹری اینڈ ایگزٹ ہٹا دیں, ساری دنیا میں آپ ہم سب آٹے کا کاروبار کر سکیں آزادی سے, ہمیں بے خوف و خطر کسی مارکیٹ پلیئر سے خوف نہ ہو, منوپلی کسی کی بھی نہ ہو, اولیگوپولی نہ ہو, کسی قسم کے کوئی مارکیٹ کے اندر ایسے پلیئرز نہ ہوں جو کہ ایکسپلائٹ کر سکے, مینیپولیٹ کر سکے مارکیٹ کو. آپ خود دیکھیں گے یہ مہنگائی ٹھک ٹھک گرے گی نیچے. اور آپ کو ایک اور چیز بھی میں بتا دوں کہ ڈالر کے بھی جو دام ہے, اگر آپ اس کو اوپن مارکیٹ میں کھول دیں, ڈیمانڈ سپلائی پہ چھوڑ دیں, تو ایسے نیچے آئے گا ڈالر کہ آپ حیران ہو جائیں گے. یہ سب جو ہے یہ اوورسیز کا پیسہ بہت. اب آپ ٹرانسپیرنسی کو بولیں نا کہ یہ پتہ کرائیں جی ڈالر کس نے مہنگا کیا ہے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ڈالر کس نے مہنگا کیا ہے. ابھی ساری کہانی آپ کے سامنے آ جائے گی. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو چھوڑ دیں آپ, بڑا اچھا ان کے لیے ویلیو دے دیا جی. معلوم کریں اس کی وجہ سے ملک کی معیشت جو ہے بالکل بیٹھ جائے گی. آپ امپورٹ اورینٹڈ اکانومی ہے طارق صاحب, امپورٹ اورینٹڈ اکانومی. آپ کے ملک میں سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک آپ باہر کے ملک سے منگاتے ہیں. آپ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں ہم ایکسپورٹنگ کنٹری, ایکسپورٹنگ, سوائے سوتی اور یہ کپڑے وغیرہ کے ملبوسات کے علاوہ اور کپڑے کے اور یہ روئی وغیرہ کے آپ کے وہاں کوئی اتنی کوئی میجر ایکسپورٹ نہیں ہے. بس ایسی کہانیاں ہیں, ساری کہانیاں ہمارے پاس. ایکسپورٹ ہماری بوسٹ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا, سب امپورٹ ہوتا ہے. آج آپ میرے ساتھ آ جائیں, جو چیز ہماری منڈی میں بیچی جا سکتی ہے وہ تک اٹھا کے ایکسپورٹ ہو رہی ہے. گوشت جس کے لیے ہماری قوم ترس گئی ہے, آج چھوٹے گوشت کے لیے بڑے گوشت, اکنامک چیزیں ہیں, یہ سب ہماری کنزمپشن کی چیزیں ہیں. $1 ملین مارکیٹ ہے یہ سب ایکسپورٹ ہو رہی ہے. اور بتایا کیا جا رہا ہے 1.2 ٹریلین ڈالرز کی انٹرنیشنل حلال مارکیٹ ہے. تو ہمارے ملک کے لوگ حلال کھاتے ہیں بھائی, کیا ہو گیا آپ کو؟ ایکسپورٹ مارکیٹ کو چھوڑ دیں. ہمارے لوگ یہاں بھوک میں دال نہیں کھا پا رہے, آپ سارا کچھ دال پلسز وغیرہ یہ سب ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ایک چیز میں آپ کو اور ٹرانسپیرنسی کو بلائیں نا, معلوم کریں ٹرانسپیرنسی کو. اچھا آپ نے پوائنٹ کیا. آپ نے چلیے عادل صاحب ہوپ فلی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ کسی اور وہ ڈائریکشن ان کی ایک ہی ہوتی ہے کہ ہم یہ ڈائریکشن میں کرپشن کو, آپ اس کرپشن کو روکیں. یہ بہت بڑا کرپشن ہے اور یہ اکنامک مس مینجمنٹ بہت بڑی سیونگ ہو سکتی ہے. اور آپ کے جو کانفیڈنس ہے اوورسیز والوں پہ کہ ان کا پیسہ آ رہا ہے, جی آ رہا ہے, اور زیادہ آ سکتا ہے, اور آ سکتا ہے, تو وہ ڈیمانڈ میں نے آپ کو آج بتا دیا. یہ چھوٹا سا مختصر, کیونکہ ہم نے زیادہ بات کی تھی اوورسیز پہ, میں مختصراً ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آج اگر آپ یہ والا فارمولا اپناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ڈالر اوورسیز پاکستان میں بھیج دے وداؤٹ اینی ٹرانزیکشن کاسٹ, آپ جا کے اس کو رولز اینڈ پروسیجرز, اپنے سیکیورٹی رولز اینڈ پروسیجرز پورے کر لیں, کیش کاؤنٹر پہ جا کر پیسہ لے لیں, میں آپ کو بتاؤں آپ کا ڈالر بھر جائیں گے. اور آپ ایک امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہیں, آپ کو ہر وقت ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے, پیٹرول ہو کچھ ہو, آپ کو سب چیزیں خریدنی پڑتی ہیں. آپ کے ملک میں کچھ نہیں بن رہا, آپ کی پیداواری لاگت بہت زیادہ ہے, یہ ڈالر آپ کو مفت میں پڑیں گے. اور آپ بینکاری کے نظام سے واقف ہیں, ٹریجری ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہر بینک کے اندر جو ڈالر ہر وقت خرید رہا ہوتا ہے. ہم ڈالر آپ جتنا ڈالتے جائیں پاکستان کے اندر پورا نہیں ہوگا, ڈیمانڈ فار روپیز بڑھ جائے گی نا, سپلائی آف ڈالر بڑھ جائے گا. امپورٹ بل آپ کو پتا ہے ہمارے بلینز آف ڈالرز کے امپورٹ بل ہیں, آئل کے امپورٹ بلز. جی تو یہ ٹی سی پی کے جو آپ بتاتے ہیں جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, یہ سب چیزیں اس کے پیسے دینے. پھر سے میں ٹی سی پی آتا ہوں. جی جہاں تک میں نے اکنامک ہسٹری پڑھی ہے, یہ ٹی سی پی جیسے ادارہ, یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جس کا ہم نے ذکر کیا, یہ ادارے انگریزوں نے بنائے تھے ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ ایک چیز ہے نمک. نمک کو انہوں نے اتنا بڑا سورس آف ریونیو بنایا, ادر دین ایگریکلچر, 80-90% تو ایگریکلچر سے لیتے تھے وہ ریونیو. باقی انہوں نے ایک نمک پکڑ لیا تھا, ایک شراب پکڑ لیا تھا, ایک انڈیگو, اور ایک شراب پہ بہت بڑا, رم وغیرہ پہ 5-6 چیزوں سے وہ ٹیکس لیتے تھے. نمک واز میجر سورس آف انکم. اینڈ ہاؤ ڈو یو ریگولیٹ دس؟ یہ کالونی ہے, یہ سالٹ ٹیکس پہ بہت بڑا جھگڑا ہوتا تھا. آپ گاندھی نے بعد میں موومنٹ چلائی. اس طرح کے ادارے ایک امپیریلسٹک پاور جو آئی ہے یہاں سے میکسیمم کما کے لے جانے کے لیے,
وہ تو رکھ سکتی ہے. لیکن ایک نیشنل گورنمنٹ لائک آورس جو اتنے سال ہم کو آزاد ہوئے, why we are keeping such departments? طارق صاحب میں آپ کو Why TCP should only import 11 items? طارق صاحب ایک بڑی عجیب سی آپ کو Why? بات بتاؤں گا. Why آپ there کو is a ایک بڑی need for TCP? کیا گورنمنٹ کا کام کاروبار کرنا ہے؟ دیکھیں طارق صاحب آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات بتاؤں گا, تھوڑا شاید ناظرین کو بھی عجیب لگے. جو شخص چور ہوتا ہے نا اس کو پورا ملک چور دکھائی دیتا ہے, اس کو ہر شخص کی آنکھوں کے اندر کوئی نہ کوئی بدنیتی دکھائی دے رہی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری قوم کو اس مغالطے کا شکار کیا گیا ہے کہ وہ ٹیکس چور ہیں. آپ نے کیونکہ سال ٹیکس وغیرہ کی بات کی, مغالطے کا شکار کیا ہوا. ہماری قوم جتنا ٹیکس دیتی ہے طارق صاحب, اتنا ٹیکس آپ کو دنیا کے اندر کوئی نہیں ملے گا, کیونکہ ٹیکس ٹو وے اسٹریٹ ہے. آپ سمجھیں اس بات کو, آپ ڈیولپڈ اکانومیز میں رہ کر آئیں, ترقی یافتہ ممالک کے اندر سڑکیں ٹوٹی بھی نہیں ہوتی, ہسپتال اسکول ہر جگہ ہوتے ہیں جی, پانی بے شمار ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں, ایسے نہیں ہوتا کہ آپ ٹھٹر رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں پورا پاکستان ٹھٹر رہا ہے سردیوں کے. ہم تو کیونکہ ابھی کراچی سے پروگرام ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں, یہاں پر اتنی سردی نہیں ہے, معافی چاہوں گا, یہاں پہ موسم مناسب ہے, گزارا ہو سکتا ہے, سردی یہاں پر بھی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اپ نارتھ اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. تو یہ جب آپ وسائل پرووائڈ نہیں کر رہے تو آپ ہوٹل میں جائیں طارق صاحب, آپ ہوٹل میں کھانا کھائیں, کھانا کھا کے آپ بل دیں تو آپ کو اچھا لگے گا. آپ ہوٹل جائیں, ہوٹل میں آپ بیٹھے ہوئے, آپ کھانے سے پہلے آپ کو کوئی لا کے بل دے دے, بولے یہ بھر دیں, آپ بولیں کیوں, آپ کہیں یہ بل تو میں نہیں بھروں گا, آپ چور ہیں, آپ ٹیکس چور ہیں, آپ نے ٹیکس چوری نہیں چاہ رہے, ہاں آپ دینا نہیں چاہ رہے, آپ کی نیت خراب ہے, آپ سرمایہ کار ہیں, آپ برے انسان ہیں, آپ مغالطے کا شکار ہو جائیں گے کہ شاید واقعی ہی میں چور ہوں. تو یہ بیسیکلی آپ کو میں بتا دوں, یہ انٹرنیشنل چینز والا سسٹم ہم نے شروع کیا ہوا ہے کہ پیسے پہلے لے لو, کھانا بعد میں دو, ہاں خراب دے دو. ان کی معیشت کے اندر جو چیزیں ہم بری سمجھتے ہیں ان چیزوں کو ہم اپنی معیشت میں لا کے اچھا کہنا چاہتے ہیں. ایسا آپ مجھے بتا دیں کہیں ہو آپ کے ساتھ اور آپ کے اوپر یہ الزام لگایا جائے کہ سروسز اویل کرنے سے پہلے آپ پیسے دیں, یہ چکن اینڈ ایگ والا سلسلہ ہو گیا طارق صاحب. ہمیشہ ٹیکس, اور زیادہ تر میں آپ کو بتاؤں بات یہ گورنمنٹ ریونیو کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے, ویسٹیجز اور گورنمنٹ ریونیو. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا فوکس بھی اسی پر ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے مسپینڈ کیے اور کتنے پیسے آپ کی طرف آئے اور آپ نے انہیں صحیح سے کلیکٹ نہیں کیا. یاد رکھیں یہ پبلک منی ہے, میرا اور آپ کا پیسہ ہے. ہم یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو چیزیں ایکسپوز کر رہی ہے, لیٹس ناٹ بی بائسڈ ٹورڈز اینی ون, لیکن ایم یہ کہ جو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں بیسیکلی میرا اور آپ کا پیسہ ہے. ٹرانسپیرنسی جیسے اور 10 ادارے بن جائیں, یا آپ بڑے بڑے کنسلٹنٹس دنیا میں موجود ہیں کہ ان سے کہیں کہ آگے جی دیکھیں کہ یہ جو ہمارا جو نظام ہے اس میں کیا امپروومنٹ ہو سکتی ہے, وہ بتا دیں گے. اور اس کے لیے جیسے میں بینکوں میں کام کرتا رہا ہوں یا دوسرے ملکوں میں نے جو پریکٹسز دیکھے, صرف اس کو ڈپلیکیشن کرنی ہوتی ہے, کوئی بہت بڑا اس کے راکٹ سائنس نہیں چاہیے ہوتا. طارق صاحب یہ ملک جو ہے نا, یہ صرف ایک جیوگرافیکل زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے, یہ گوشت پوشت کا نام ہے. یہ ہم لوگ ہیں, ہم ہی یہ ملک ہیں, ہم سب پاکستان ہیں, ہم سب ملیں گے تو پاکستان بنے گا, ورنہ یہ زمین کا ٹکڑا ہے. یہ تمام وسائل جو یہاں ملتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں گورنمنٹ ریونیو ہے کہ تیل کا کنواں نکل گیا, تیل کا کنواں نکل آیا, یہ ہم سب کے پیسے ہیں. یہ اس کی جو ریسورسز ہیں اس کی اونرشپ ہم سب کے پاس ہے. جب اس پہ سے کوئی ریونیو آئے گا, اس کی غلط طریقے سے اس کو سپینڈ کیا جائے گا, اس کو مس ایلوکیٹ کیا جائے گا, رانگلی ایلوکیٹ کیا جائے گا, تو میرا اور آپ کا حق پہنچتا ہے کہ ہم سوال پوچھیں. اچھا اس کے لیے ادارے بنائے جاتے ہیں, ان کو احتسابی ادارے کہا جاتا ہے. اور وہی والی بات آپ کی آ جاتی ہے کہ احتساب کون کس کا کرے گا, بیکاز ایوری ون ہو از ٹرائنگ ٹو اسیس دی ادر, وہ اس پہ الزام نہیں ہے کہ بھائی تم نے بھی. ایک چیز میں, کیونکہ تھوڑا میرا ایگریکلچر سے تعلق ہے, ایک چیز میں اور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ گورنمنٹ کے اننیسیسری اداروں کے حوالے سے اور اس کے امپیکٹ کیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس ملک میں جو بھی چیز پروڈیوس ہوتی ہے, ایگریکلچر, فروٹ, ہر چیز 25% ضائع ہو جاتا ہے. جب یہ بات میں نے عربوں کو بتائی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار آپ 25 ملین ٹن ویٹ پیدا کرتے ہو, اس میں سے 5-6 ملین ضائع کر دیتے ہو, کیسے کر دیتے ہو؟ تو میں نے ان کو جب بتایا کہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ, وہ ہر سال پریکیور کرتا ہے ویٹ, سائلوز اس کے پاس ہے ہی نہیں. تو وہ ہنسنے لگے کہ یہ کیسے ہوتا ہے, why somebody will buy something and he doesn't have the benefit someone, he doesn't have the place to keep it. میں نے کہا یہ ایگزیکٹلی ایسا ہے ہمارے ملک میں, کیونکہ یہ لیگیسی چلی آ رہی ہے انگریزوں کی. وہ آٹے کو بھی کنٹرول کرتے تھے, نمک کو بھی کنٹرول کرتے تھے, چینی کو بھی کنٹرول کرتے تھے. چینی پہ آج بھی ٹیکس ہے جی, کیا جواز ہے؟ تیل, خوردنی تیل, ہر چیز پہ اب ٹیکس ہے, جی ایس ٹی, اب ہر جی ایس ٹی ہر چیز پہ لاگو ہو چکی ہے. خوردنی تیل پہ امپورٹ ٹیکس بھی ہے. جی جی. تو یہ سب جب ان کو میں نے بتایا کہ ایسا ہے کہ ان کے پاس ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہے, اگر ان کے پاس 1000 ٹن رکھنے کی جگہ ہے تو وہ 1 لاکھ ٹن خرید لیتے ہیں, اور اس کو
तिरपाल के अंदर डाल के छोड़ देते हैं। आप अगर पंजाब का दौरा करें आफ्टर अप्रैल या सिंध में, आप देखेंगे तिरपाल में रखा हुआ, बारिश हो रही है, वो ज़ाया हो रहा है, चूहा खा रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। मैंने खुद फूड डिपार्टमेंट वालों से प्रोग्राम में बुला के बात की है, मैंने कहा व्हाई डू यू बाई एंड देन लेट थिंग्स स्पॉइल, व्हाई यू गेट इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस। मैंने कहा और प्राइवेट सेक्टर के पास स्टोरेजेस हैं, बेहतर स्टोरेजेस हैं, लेकिन 2009 का आपको याद ही होगा कि उन्होंने पकड़ धक्का शुरू की, जी ज़ख़ीरा अंदोज़, जी जी, लोगों ने कारोबार छोड़ दिया, उनके साइलोज खाली पड़े रहे, स्टोरेज खाली पड़े रहे, और गवर्नमेंट ने खरीद के उसको जला दिया, सड़ा दिया। और आपको पता ही होगा कि कितना बड़ा नुकसान हुआ फूड डिपार्टमेंट का। 24 रुपये में उन्होंने ख़रीदा, उसके बाद वो आधा ज़ाया हो गया, और आधा जो बिका तो जो स्टेट बैंक से उन्होंने कर्जा लिया था, जिसको कमोडिटी ऑपरेशन कहते हैं, वो रीपे नहीं कर पाए। ये बहुत जो डेट आपको जो चल रहा है ना 1200 बिलियन का, उसमें उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जितना वसाइल का नुकसान किया जाता है ज़ाती तौर पे मुफादात के लिए, वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। भाई 5-6 मिलियन टन तो अफ्रीका वाले के या सऊदी अरेबिया वाले के टोटल प्रोडक्शन ही नहीं है वीट की, जो हम ज़ाया कर देते हैं। इसी में आप चावल को भी ऐड कर लें, ईडी 6 हमारा 25% ज़ाया हो जाता है इस मुल्क में, अगेन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेजेस। गवर्नमेंट ने किसी ने ध्यान नहीं दिया, और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जब खरीदते हैं तो उसको वो क्योंकि माले मुफ्त दिले बेरहम बात एंड ऑफ द माले मुफ्त बेरहम नहीं है। ये जो स्टेट बैंक हर साल 200-300 मिलियन देता है गवर्नमेंट को कमोडिटी ऑपरेशन के लिए, कि आप वीट खरीदेंगे, फिर बेचेंगे, वापस कर देंगे। 2009 से लेकर अब तक जो है ना, ये जो वापस पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि 50% ज़ाया और बाकी कम रेट पे बेचा उन्होंने। तो ये जो आपको 1200 बिलियन का जो आपको डेट नज़र आता है स्टेट बैंक का मुसलसल, उसमें ये शामिल है। तो ये एंड ऑफ द डे यू आर पेइंग फॉर इट। अली, बहुत अच्छी बात हुई, आपके बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे हमने बात की, और उन्होंने कहा कि वो एक आईना है, उससे नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, उसके जो सिफारिशात है उस पर अमल करना चाहिए। जनरली हमने बात की कि जिस मुल्क में कंट्रोल ज़्यादा होंगे वहाँ करप्शन होगी, कंट्रोल्स अगर कम कर दिया जाए तो करप्शन ख़त्म हो सकता है। टीसीपी का ख़ास तौर से जिक्र किया कि ये एक अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई चीज़ है, फूड डिपार्टमेंट इसी तरह अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ है जो बहुत बड़े लॉसेस कर रही है इस मुल्क के लिए। इस इदारों को ख़त्म कर देना चाहिए, शफाफ मार्केट फोर्सेस को काम करने देना चाहिए, किसी को भी, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर वाला हो या कोई और हो, मोनोपोली क्रिएट नहीं करने देना चाहिए, किसी किस्म की कार्टेल क्रिएट नहीं करने देना चाहिए। कंपटीशन कमीशन को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और ये जब ये होगा तो इससे आवाम को हर चीज़ सस्ती मिलेगी, बेहतर सर्विस मिलेगी, और करप्शन भी बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।